मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद. I'm still struggling. Let's go to intro. अच्छा वेलकम बैक. पिछली एपिसोड में ये बोली गया जितनी इसकी रैंट निकल सकती थी, फ्रस्ट्रेशन निकल सकती थी, वो निकल गई थी. एंड ऑल्सो No. अभी तो I can go on for another 2 episodes. मेरी एब्सेंस में करना, Okay. ठीक है. Whenever I'm not around, please do the episodes. I hope कि आप लोग भी बुरा नहीं मानेंगे अगर ये महाजानिया पे बैठ के बोलता रहे. It's fine actually. तो अब जो है ना हिसाब नाल बोली, मतलब बोलो लेकिन भाई आगे चलने दिया करो. अब इतनी सारी न्यूज़ है जो मुझे करनी पड़ेंगी. अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अच्छी खबरें मैं पहले निकाल देती हूँ कि सर्दियों में कोई 18 घंटे की लोड शेडिंग होनी है, गैस लोड शेडिंग. ठीक है, आपको गैस नहीं मिलेगी. उन्होंने कुछ औकात खुद से करना कर दिए हैं ज़ूम करके कि ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣਾ बनाने हैं, हालांकि हम नहीं बनाते हैं. वो ये है कि जी सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक आपके पास गैस होगी तो उस वक्त जल्दी अपना गीजर चला के नहा धो के आप अपनी नौकरियों पे जा सकते हैं. और फिर 12 बजे से 2 बजे क्योंकि जिसके दौरान यू आर सपोज टू कुक, क्योंकि उसके बाद आपको नहीं मिलेगी. उसके बाद 7 से जो 9 बजे तक जो है आपको दोबारा गैस मिलेगी ताकि उसके बीच में अगर आपने खाना बनाना, रोटी बनानी है या चाय बनानी है तो वो आपको उस टाइम पे मिल जाएगी. तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि शुरू में थोड़ी सी आप स्ट्रगल करेंगे बट देन इट बिकम्स अ नॉर्म. यू गेट वेरी यूज्ड टू द टाइमिंग. ठीक है, और बल्कि वो टाइमिंग में अगर उसके बाद आ रही हो गैस तो आप अनोय होना शुरू हो जाते कि क्यों आ रही है, अच्छा खासा टाइम जा रहा था, स्केड्यूल जा रहा था. डू नॉट रूइन इट. तो क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ. और दूसरी चीज़ ये है कि बाकी लोगों से कम असरअंदाज होगी ये लोड शेडिंग मेरे पे. अच्छा. हाँ, उसकी वजह ये है कि मतलब ऐसे तमाम लोग जो बिल्कुल चिट्टे आटे की रोटी नहीं खाते, वो उनकी रोटी ठंडी भी हो जाए तो वो च्युइंगम नहीं बनती. यस एब्सोल्युटली. ये तो है. मैं भी चक्की का खाती हूँ ना, वो रोटी सही रहती है. हाँ, तो इसलिए जो आप लोग अपना आटा जो है वो उसको चेंज करें. वो सुपर फाइन फाइबर जो होता है ना वो मत खाएं. वो लिटरली यार वैसे लगता है मैदा खा रहे हो. तो इतनी लोग किस तरह खाते हैं, उसकी डिमांड भी बहुत है. खैर एनीवे, तो ये आप स्केड्यूल नोट कर लें. ठीक है, कि कब से कब तक आपको नसीब होगी और उसके बाद नसीब नहीं होगी. लोड शेडिंग से मुझे वो भी याद आ गया कि वो बिजली की लोड शेडिंग पे ना, हालांकि खैर गैस की है, लेकिन वो मेरा जो भतीजा बड़े वाला है वो अब तो खैर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन जब वो बिल्कुल छोटा सा होता था ना तो वो बहुत इंजॉय करता था लोड शेडिंग. उसको लगता था ये कोई फेस्टिव चीज़ है कि सारे लोग घरों से बाहर सड़क पे आ गए. वैसे ना मैं भी लोड शेडिंग आवाज, हालांकि यूपीएस लगा हुआ है लेकिन ना मेरी जिंदगी ठहर सी जाती है उस टाइम पर. और वो अगली खबर की वजह से वो मुझे ज़्यादा पता नहीं मुझे क्यों वो याद आ गया था बार कि वो ना पूरी सड़क में लोग भी निकले होते थे, वो पूरी सड़क में ना खाली डायपर पहन के फिर जा रहा होता था. डायपर से मुझे याद आया, बच्चों की मौजें होती हैं यार. पैम्पर कच्चे में फिर रहे हो कोई मसला नहीं. तो पैम्पर से मुझे याद है कि जी 150 से 300 रुपए तक इंक्रीज होने लगी हैं पैम्पर्स की प्राइसेस, लोकल या बाहर जो भी सिचुएशन है. अली मैंने ना बहुत अरसा अपनी मैरिड दोस्तों को उनके बच्चों के होने के बाद ना उनकी बच्चों की बर्थडे पे पैम्पर्स खरीद के दिए हुए, बिकॉज वो कहती थी कि इट्स सुपर एक्सपेंसिव. ठीक है, अक्सर की मैंने वेडिंग एनिवर्सरीज में भी ये दिया, अगर उनका एक अदद बच्चा हो गया होता था. अक्सर की बर्थडे अपनी दोस्तों के बर्थडे पे भी मैंने ये दिए हुए, जस्ट टू शो माई सपोर्ट कि एक तो मैं आपको वो चीज़ दे रही हूँ जो इस्तेमाल होगी, प्लस आपका खर्चा भी बचेगा. तो मैं काफ़ी सारे खरीद के उनको दिया करती थी, विच नाउ आई हैव टू स्टॉप बिकॉज अब बहुत ज़्यादा महंगे होने लगे. वैसे तो खैर ये ऐसी चीज़ है पैम्पर्स वगैरह, ये तो बुजुर्गों के भी काम आते हैं. जी. तो वो अडल्ट पैम्पर्स मुझे तो खैर उसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ता है. मैंने उसके रेट्स ना चेक करने बंद कर दिए. देयर इज नो अदर वे फॉर मी टू सर्वाइव. लेकिन बहरहाल ये तोहफा जो तुम देती हो ये बिल्कुल ठीक है तोहफा. हाँ. तुम तोहफा देती रहो. हाँ. उसकी वजह ये है कि अगर महंगे हो गए हैं तो इसका मतलब है कि मजीद ज्यादा लोगों को चाहिए होंगे. यहाँ तक कि अगर किसी कपल के बच्चे हैं ही नहीं, हाँ, उनको भी ठीक है, दे तो दो. उनको भी दे दो. उसकी वजह ये है कि अगर तो वो करना चाह रहे हैं और हो नहीं रहा तो हो सकता है इस जेस्चर की वजह से डक्का खुल जाए. और दूसरा ये है कि अगर वो जान के नहीं करना चाह रहे जी, प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो आगे किसी को तोहफा दे देंगे. हाँ, मतलब if you are into giving these pampers as gift to others, और आप अगर आप प्लान नहीं करें बेबीज और आप ये चाहते हैं तो मैं आपको आप बिल्कुल नहीं, आप दिए जो जिसके काम के नहीं होंगे वो आगे तोहफा दे देगा. मुझे जो इस बात पे ना मेरा बड़ा नजरियाती इख्तिलाफ है कि लोग जो तोहफा दे के कहते हैं ना कि आप फौरन हमारे सामने खोल के इसको ट्राई करो. नहीं, क्यों? हाँ भाई, वो आप जब खुलवा लेते हो फिर वो अगर आपको नहीं भी पसंद तो आपको खुद ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं.
ہاں مطلب اصل چیز یہ کہ آپ نے تحفہ دے دیا, بڑی اچھی بات ہے, ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا. اب اگر تو ہمیں وہ چیز پسند ہوئی تو ہم استعمال کر لیں گے, نہیں ہوگی تو ہم آگے توڑ دیں گے. ہاں ضائع تو نہیں نا کرنی, کسی کے منہ میں دانا پانی پڑنے ضروری ہے نا, مطلب ضائع نہیں کرنا. وہ آپ ہم سے غلط چیز کھلوا لو گے, وہ پھر ہمارے شیلف میں پڑی رہے گی, اس سے کیا فائدہ. ہاں ویسے میں نے تو نا اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیا تھا when I started earning, اور میں دوستوں کو دینا تو میں پوچھ لیتی تھی کیا چاہیے, اور زیادہ تر وہ کہتی تھی یار ماہو پیمپر کا بڑا خرچہ ہے, کچھ کر دو. اور 2 سال تک وہ اپنے بچوں کو پیمپرز پہنا رہی ہوتی تھی اور میں وہی ان کو اٹھا کے دیتی تھی. وہ جو بائی دا وے سالگرہ پہ تم نے مجھے ٹی شرٹ دی تھی, وہ پیٹ سے پھنسی ہوئی ہے. اس میں میرا قصور نہیں ہے, میں نے لارج سائز لیا تھا, مجھے نہیں پتا کہ تم ایکس لارج ہو. تم اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو تم اس شرٹ میں آ بھی جاؤ گے. میں تیرے تحفے پیچھے اپنی خوراک کٹ کر لوں. تم مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم وہ آگے کرو گے کسی کو, ہے نا, تم نے کسی کو دے دینی ہے. مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. وہ نہیں ہے مسئلہ, یہ ہے کہ وہ جو میں نے صرف ایک دفعہ پہنی ہے اور 2 منٹ کے اندر ہی اتار دی تھی, مجھے لگتا ہے وہ ڈی شیپ ہو گئی ہوگی جتنے وہ میرے پیٹ کی وجہ سے کھچ گئی. تم اس قابل ہی نہیں. اچھا دے دو کسی کو, دے دو, میں آپ کو اجازت دیتی ہوں, جسٹ گیو اٹ اوے, ٹھیک ہے. اور آئندہ نو گفٹ فار. اگر کسی کو سفید ٹی شرٹ ملے تو سمجھ جائے کہ وہ ادھر سے آئی. ٹھیک ہے. اچھا میں نے سفید دی تھی, مجھے ایک, ہاں ایک میرے خیال میں بیلو بھی تھی اور ایک سفید تھی. I don't know man. I just wasted money on this guy for no apparent reason. اچھا ہے Netflix behind the doors ایک دم سے واویلا مچا. میں اٹھی, میں نے کیا ہو رہا ہے ٹویٹر پہ, فساد مچا ہوا. گائز ڈاکیومنٹری آ رہی ہے نیٹ فلکس کے اوپر جس میں بہائنڈ دا ڈورز کے اندر پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کی جو ہے وہ ایکسپوز کیا جائے گا, اوبیسلی جس کے اندر میرے قائد میاں صاحب کا بھی نام تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے جب تک میں نے یہ نہیں نہ پڑھا کہ جی یہ بنانے کے لیے پیٹرن بنے اور فنڈ دیں یہ وہ, تب تک تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی ٹینشن ہو گئی, یہ تو اور مواد نکل آئے. It turned out it was a hoax. And Netflix also tweeted from their account کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, ایسا کچھ نہیں بن رہا ہے, یہ کوئی پرسنل ڈاکیومنٹری اینڈ ایوری تھنگ. میں اس پورے اس میں صرف یہ تھی کہ یار بڑا کنونسنگ پروپیگنڈا ہوتا ہے یار, بہت کنونسنگ کرتے ہیں. اچھا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں یہ بات غلط ہے کہ جی اگر کراؤڈ فنڈنگ ہو رہی ہے تو وہ نیٹ فلکس پہ نہیں جا سکتی. نیٹ فلکس پہ تو کوئی بھی چیز جا سکتی ہے جس طرح مرضی کراؤڈ فنڈ, مطلب یہ تو وہی بات ہے, ہم پیٹرین پہ چلتے ہیں تو کیا ماہو زاریاں جو ہے وہ نیٹ فلکس پہ نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے, جائے گا, کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. ہاں وہ پرابلم نہیں ہے. جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا ایک کہ بہت زیادہ جو مطلب پرومو تھا اس میں بہت ون سائیڈڈ اپروچ نظر آ رہی تھی کہ اس میں مطلب ظاہر ہے اگر میاں صاحب کے خلاف اگر ڈاکیومنٹری بن رہی ہے جو کہ بننی چاہیے, لیکن اس میں پھر ادھر اس سائڈ سے بھی تو کسی کا انٹرویو ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ صرف عمران خان اور ارشد شریف اور وہی کرتے جا رہے ہیں, تو وہ بھی کیوں کرپٹ لوگوں کو نا. ہاں تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ ظاہر ہے اگر نیٹ فلکس اگر اس طرح کی چیز اٹھائے گا تو وہ اپنے پہلے لیگل سے پوچھے گا کہ یار ہماری ساری بیسز کورڈ ہیں, وہ جو اپوزیشن ہے ہاں ان کے بھی انٹرویو ہیں, یہ وہ سارا کچھ. تو یہ لیگل کی وجہ سے وہ. دوسرا یہ کہ پھر وہ جب پہلے تو شور تھا, جب پرومو دیکھ لیا تو فواد چودھری پروڈکشنز لگ رہے. It was like the while it lasted na, it was very convincing and I was like oh یہ تو واقعی یہ ہونے لگا till it actually came out کہ ہاں جی ایسا نہیں ہے. لیکن ہم بہرحال ہم اس کے سپورٹ میں ہیں, بننی چاہیے فلم, آنی چاہیے. ویسے to be very honest like جس طرح سے میاں صاحب نے وہاں پہ پراپرٹی خریدی ہے ایوری تھنگ. آج نا میں امبانی کا پڑھی تھی نیوز, سو انہوں نے اپنا پرانا ایک ریکارڈ توڑا ہے بائی بائنگ a priciest property in Dubai facing the beach side and it's really really huge. I really want to know the insights of how they work. تو اگر آپ نے ڈاکیومنٹریز بنانی ہے تو میاں صاحب بھی بنائے, پتہ تو چلے کہ ان کے پاس یہ فلیٹس کہاں سے آئے ہیں, وہ بھی اتنی پرائم پراپرٹیز جو ہیں, تو بنائیں ٹھیک ہے, لیکن یہ جھوٹ نہ بولا کریں, مطلب بس کر دو یار. خیر اچھا جی نیکسٹ جو ہے بولنے شغل لگتا ہے. تو بیٹھے ہوئے تھے تماش بین باندھ کے, ٹھیک ہے, اینڈ کیا بولوں. اچھا یہ بات میں جب کروں گی, یہ عمران خان بیٹھے ہوئے تھے اور وریدہ فاروقی نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ میں وہ پریس کانفرنس چل رہی تھی اور وہاں پہ صحافی تھے اور یہ وہ, اس پہ عمران خان نے یہ کہا کہ ہاں وریدہ فاروقی مردوں میں گھسیں گی تو ان کے ساتھ یہی ہوگا نا, ہراسمنٹ اینڈ آل دیٹ. آنیسٹلی یہ جسٹیفیکیشن جب عمران خان خود بھی رول میں تھے انہوں نے بہت دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اینڈ اٹ اونلی کریٹس پرابلم فار ویمن ہو آر ورکنگ ان دا پبلک اسپیسز. ٹھیک ہے, ہم ویسے ہی بہت ڈرے سمے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے جیسی عورت اگر ڈری سہمی باہر پھر رہی ہے تو پھر سوچے کہ باقی سب کیا, کیونکہ میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پھٹ جائے گی کہیں بھی.
you keep on saying, maintaining this order کہ ہاں جی مرد تو ہیں ہی ایسے, تم لوگ اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم لوگوں نے اپنا کیا کرنا ہے. While he was ruling, he was saying the same thing. Now he is not in the rule, he is saying the same thing. ٹھیک ہے, don't make it difficult for women when we already are in a lot of difficulty, to be very honest. یہاں پہ میں اب نام نہیں لے سکتی, نہ ہی میں یہ بتا سکتی کہ کس فیئر میں ہو رہا تھا, کہ میں نے 2 سے 3 دفعہ بس آرام سے بات کی, میں نے اپنی وہ ٹون نہیں رکھی جو میری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگلے بندے کا نا دماغ گھومنا شروع ہو گیا کہ یہ تو پھنس گئی ہے, یہ تو میرے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے, یہ وہ. پلیز, وی آر ناٹ آؤٹ دیئر ٹو گیٹ یو, وی آر ناٹ آؤٹ دیئر ٹو گیٹ یور اٹینشن, اور ہمیں بالکل مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا جب آپ ہمیں اٹینشن دے رہے ہیں. تو پلیز گیٹ آؤٹ آف دس ببل. اینڈ عمران خان صاحب, تھوڑی سی نا رسپانسبلٹی آپ لیا کریں وین یو میک دیز اسٹیٹمنٹس. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار ویمن. مطلب کیوں بولتے ہیں یہ؟ دیکھیں, اگر میں عمران خان صاحب کے حق میں بات کروں گا تو مجھے جو ہے وہ کراؤڈ اور جو ظاہر ہے مطلب ویمن ایمانسپیشن والے کینسل کر دیں گے. اور اگر میں غریدہ کے حق میں بولوں گا تو پھر وہ جو 3000 ویوز ہمیں پڑتے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے, کیونکہ ایوری بڈی آن انٹرنیٹ از خان صاحب. تو اس لیے نا میں یہاں پہ جملہ حقوق محفوظ رکھتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں بول رہا. مجھے پہلے ہی پتا تھا, میں نے اس کو پہلے یہ کہا تھا کہ وہ والی سائڈ تو تم نے بالکل بھی نہیں چھیڑنی ہے, اس سے بہتر ہے کہ تم چپ ہو جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن یہ آئی تھنک کمنگ فرام اے وومن ہو ورکس سو مینی تھنگس, ٹھیک ہے, آئی تھنک کہ یہ میری طرف سے ہی اسٹیٹمنٹ جانی چاہیے تھی. اس کے بعد آپ جو مرضی کریں, مجھے پتہ نیچے آ کے کہیں گے میاں صاحب جب یہ کر رہے تھے, شباز شریف جب 4تھی 5ویں شادی کر رہا تھا تم کہاں تھی. تو فائن, وٹ ایور, میں ان کو بھی سپورٹ نہیں کرتی ہوں, حالانکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ بھی مجھے بہت کچھ فیس کرنا پڑتا تھا. اٹس آل دا سیم, بٹ ڈو ناٹ میک دیز پبلک اسٹیٹمنٹس فار دا لو آف گاڈ. اچھا جی, لاہور کے 2 جو بڑے ہسپتال ہیں, سروسز ان گنگا رام, اس کے اندر ایکس رے فلمس ختم ہو چکی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ آپ کا ایکس رے جو تھوڑا بہت رہ گئی ہیں اس کے اوپر جو آ رہا ہے نا, وہ اپنے فون سے تصویر لیں اور ڈاکٹر کو بھیج دیں, ٹھیک ہے, اور اس سے کہے کہ ڈائگنوسس اس کے اندر سے دیکھ لیں, دیر از نو they're not giving away. دیکھیں, پاکستان پیپر لیس اور فلم لیس ہو رہا ہے. We believe in digitalization of everything. Go green, yes, ٹھیک ہے, ہاں پتہ, اللہ معاف کرے علی, ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پازیٹیو دے رہنا ہے, ماہو پازیٹیو سائڈ آف پاکستان. ہائے ویسے میں آپ کو ایک بات کہوں, امی کو جب کووڈ ہوا تھا نا, تو وہ میں اپنے گھر میں ایکس رے والے بلایا کرتی تھی, اور میں وہاں سے تصویریں کھینچ کے ڈاکٹرس کو بھیج رہی ہوتی تھی کہ یار یہ دیکھیں, اور اس میں ان کے ڈائگنوسس ٹھیک جا رہے تھے کہ لنگس نہیں ٹھیک ہو رہے. تو پھر ہمیں ایونچولی اسپتال جانا پڑا. تو یار ایک وقت جس طرح چلتا چلا دو. اچھا جی, پیجو ٹائم میں یہ ہے کہ گجرات کا نا 14 ارب کا فنڈ جو ہے وہ 54 ارب پہ اب پہنچ چکا ہے, کیونکہ وہ پیسے سارے اتنے لائی جا رہے ہیں. اور ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہوئی ہے, وی آر پرو گجرات ڈیولپمنٹ, تاکہ لوگ وہاں پہ موو کر سکیں اور لاہور خالی ہو سکے. گجرات میں DHA ہے, ایک دانہ تو اٹھائے نا وہاں پہ ذرا کنال. ہاں گائز, وہاں پہ آپ لوگ گھر کیوں نہیں لے رہے, جا کے گھر بنائے. اتنا ایڈوانس سٹی ہو جائے گا تو علی دے شوڈ موو نا. میں تو خیر نہیں موو کری. اس کا تو یہ حال ہے, کسی بندے نے کہا کہ یار آپ دوبارہ سے وہ سیٹ بدل کے بیٹھے, تو کہتے نہیں مجھے بڑا آکورڈ لگ رہا تھا یہاں پہ بیٹھ کے, میں نہیں کمفرٹیبل. سو وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر, بٹ یو گائز کین ایکچولی. سو اچھا جی, فصل کی جو باقیات, جو اسموک کا رولا پڑا ہوا ہے, بائی دا وے اٹ واز 234 لاسٹ نائٹ اراؤنڈ مائی ایریا. اسموک کا یہ ہے کہ جی جو باقیات ہیں فصل کی, اس کو جلانے پر حکومت نے یہ کہا ہے کہ اب 2 لاکھ جرمانہ کیا جائے گا, ٹھیک ہے. فائنس بڑھانے پڑیں گے علی, ہمارے اور نہ اور کوئی کنٹرول میجرز نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں 27ویں دفعہ ریپیٹ نہیں کروں گا, ہمیں اپنا کراپ سائیکل چینج کرنے کی ضرورت ہے سرکاری کاغذات میں. ہاں مطلب وہ اب ہم کتنی دفعہ بات کس ایپیسوڈ میں کی تھی, نکال کے میں دوبارہ لگاؤں گی. 27 دفعہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی, شاکام فلائی اوور کھل گیا علی, فائنلی افتتاح ہو گیا ہے, اور وہاں پہ روز کے تقریباً 1,20,000 گاڑیاں جو ہیں اس فلائی اوور پہ کراس کیا کریں گی. یہ کوئی نا 56واں لانچ تھا شاکام فلائی اوور جیسے آفریدی کی ریٹائرمنٹ تھی نا, بیسیکلی شاکام کا ایسے چل رہا ہے. ایک ہوتا ہے سافٹ لانچ, پھر ایک ہوتا ہے ہارڈ کور لانچ, پھر ایک ہوتا ہے پینل. یہ کون سے والا, لیکن بہرحال finally you have done it guys, they have done it. ویژن تو بزی نے دیا تھا نا. بالکل بزی بوائے نے دیا تھا, وہ کر نہیں سکے کمپلیٹ, لیکن تھینک یو سو مچ فار دس. اینڈ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہاں جا کے آپ سیلفی کھینچیں. میں وہاں پہ پورا انویسٹیگیٹو جرنلزم کروں گا, صرف بار بار وہی والی بات ہے, یہ بھی ہم کر چکے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ جتنا بزی کا جو ویژن تھا نا, یہ سارا ہم سمجھ چکے ہیں,
اور ہم اس کو اپریشیٹ کر چکے ہیں اور سارا کچھ. بس جو ایک چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی نا وہ یہ ہے کہ جب آپ وہ کیا نام ہے فردوس مارکیٹ سے سینٹر پوائنٹ کی طرف آ رہے ہوتے تو بزین خدا آپ اس کو لکھوایا ہے. میں پھر دیکھ رہی تھی, مجھے اتنی سخت ہنسی آئی, میں کل نے کتاب کہا تھا لائک ایک ہوتا ہے نا خدا حافظ, مطلب اینڈ آف کینٹ جو ہے وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ آپ کینٹ سے نکلیں تو خدا حافظ کینٹ کی طرف سے آپ کو ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا, اور تو خالی لکھا ہوا خدا حافظ, ٹھیک ہے بائے. ویسے مجھے ویسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس وہ تھا کہ اب ادھر سے نا گاندھی جنہ پہ ہوا ہے نا, اللہ ہی حافظ ہے تعالیٰ, جس طرح وہاں سے ٹریفک نکلتی ہے نا. نہیں ویسے بھی دیکھو نا میرے گھر تو بتی نہیں آتی. بزی کو پتا تھا یار کیا بات ہے, وی وانٹ بزی بیک. یار اس کو بلا لو, سیریسلی اس کو بلا لو. خیر نہیں, ویسے مجھے یہ والا بھی مطلب آئی ایم ہیپی ود پرویز الہی. پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید مسئلہ لگ رہا ہو, مجھے نہیں لگ رہا, بس ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس کو چلنے دو. Student squad is being hired. 200 ambassadors are being hired by food authority. جڑے کار جا کے دودھ چیک کریں گے کہ دودھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اوپر سے کسی سے کچھ ہوا نہیں ہے, وہ شروع سے 17-18 سال کے بچوں کے کوئی سنے گا وہاں پر. میں تو کسی کو انٹر نہ ہونے دوں اپنے گھر میں, جتنی چور بازاری آج کل چل رہی ہے. ساتھ ہی دودھ والی دوسری خبر بھی دے دو, پھر ایک ہی دفعہ تجزیہ کر. اچھا یار, تو دودھ جو ہے نا, ہائے آپ کو پتہ ہے انہوں نے چھاپا مارا اور وہ جو دودھ ہے اس کے اندر مردہ خانے, جو مورگ کا جو کیمیکل ہے نا وہ استعمال ہو رہا تھا ٹو پرزرو اٹ, اینڈ آلسو اینیمل ویسٹ استعمال ہوتا ہے ایڈیبل آئل کے وہ پرزرو کرنے کے لیے, وہ بھی انہوں نے یونٹ جو ہے وہ روک دیا ہے. یہ تو دیکھیں نا, جو چیز لاش کو گلنے سے بچا دے وہ دودھ کے لیے مطلب دودھ کو خراب نہیں ہونے دے گی. ابھی بہت طبیعت میری خراب ہوتی ہے. ویسے میں نے دودھ پینا چھوڑ دیا بیکاز میرا پیٹ بہت زیادہ گندا رسپونڈ کر رہا تھا, تو آئی ہیو گیون اپ. دودھ انسانوں کے پینے کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے نا, بلیوں کا بھی نہیں ہوتا. یہ مجھے بڑی دیر بعد پتہ چلا تھا. تمہیں پتہ ہے میں جس بلی کو دودھ ڈالتی ہوں وہ میری شکل دیکھ دی کہ what the fuck is this, sis give us meat, chicken, کچھ اس طرح سے کچھ دو. تو ان کو بھی بیچاریوں کو کافی پیٹ میں مسئلہ ہوتا ہے, ان کو دودھ نہ ڈالا کریں, ان کو کچھ اور ڈال دیا کریں, وہ قیمہ بھی کھا لیتی ہے اگر آپ کا بچا ہوا ہے تو. اچھا جی, میک اپ پروڈکٹس. بات ہے انسانوں کا دودھ انسانوں کے لیے ہوتا ہے, نہیں جانی, بھینسوں کا دودھ ان کے لیے ہوتا ہے, بلی کا دودھ بلی کے لیے ہوتا ہے. نہیں بلی کا دودھ ہے ہی نہیں. بلی فوڈ اگر آپ جا کے دیکھیں تو دیٹ از اے پراپر ٹونا, فش, چکن, اس طرح کی ساری چیزیں بنی. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جب وہ بلی کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تب تو وہ ماما ٹائم ہوتا ہے نا اس کا. وہ پھر پتہ نہیں وہ جو ریسکیو کٹنز ہوتی ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے بیبیز کو کون سا دودھ پلاتی, یہ والا تو پلا کے آپ ان کو زندہ نہیں چھوڑنے والے, تو کنفرم مریں گی. فارمولا ہی دیتے ہوں گے. ہاں فارمولا ہی دیتے ہوں گے. اینی وے, اچھا جی, میک اپ پروڈکٹس, بیڈ نیوز فار ویمن. میک اپ پروڈکٹس جو ہے وہ 40% انکریز ہو رہی ہیں. وائی ویمن, مین بھی. اچھا ٹھیک ہے یار, آ جاؤ تم بھی. تم تو منہ نہیں دھوتے ہو, تمہارے ہمیں کیا ذکر کرو. میرے لیے تو تم ہی ایگزامپل. پر ہم نے دیکھنا تو ہوتا ہے نا. اچھا ویسے پوچھ ہی لیتی ہوں, لائک اٹس اے رینڈم کوسچن, ڈو یو لائک ویمن ود میک اپ اور وداؤٹ؟ میں اس طرح کا کوئی جواب نہیں دینا, مجھے بس خواتین اچھی لگتی ہیں, ہر حال میں اچھی لگتی ہیں, جیسے بھی آ جائے. ہاں یہ تو خیر وہی والی چیز کہ وہ مجھے اس پہ یاد آ گیا کہ والد صاحب نے ایک دفعہ کہا نا کہ آج کل ٹرانسپلانٹ کنے دا ہوندا ہے. تو میں سوری سنا چکا ہوں جو سن چکا ہوں. نہیں, یہ آپ نے اس پہ نہیں سنایا تھا, مجھے اور ریحان کو سنایا تھا. تو اب وہ میں کہا جی وہ پتہ نہیں چھڈو کنے دا ہوندا ہے, بڑی درد ہوندی ہے, بڑا سوجن ہو جاتی ہے. میں 3-4 شوٹ کیتے نے پروسیجرز تھے, اور وہ 18-20 دن تک آپ کو وہ اینٹی بایوٹک کھانی پڑتی ہے. وہ بڑا نہیں آج کل نوی ٹیکنالوجی آ گئی. میں کہا جی میں نوی ٹیکنالوجی تو پتہ ہے, پھر بھی 18-20 دن اینٹی بایوٹک کھانی پڑتی ہے. اب یہ بحث چل رہی, تو اتنی دیر میں امی نے سن لیا تو وہ کہتی ہے کہ کنے کا ہوتا ہے. تو میں کہا جی 6-8 لاکھ لگ جاتے ہیں. وہ امی نے کرلام ڈال دیا کہ کھان دے پیسے نہیں ہے, 6 لاکھ کے وال لو آ رہے ہو فلان کرنا. تو میرے والد صاحب جو کہ ظاہر ہے انہوں نے زندگی میں کوئی بھی چیز اپنے لیے نہیں کی ہے, وہ آج بے لوس کرتے ہیں. اگر ہے میں کو اپنے واسطے لوا رہا ہوں, او میں اپنے آپ کو ویکھنا ہے, او میں تواڈے واسطے لوا رہا ہوں. Now you understand why he is concerned about the raise in prices. ٹھیک ہے, لیکن گرلز اگر آپ لوکل جو ہے نا میبلین رواج بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے, دیز برانڈز آر گڈ. اور اب ویسے کوشش یہ کیا کریں اپنی اسکن کو عادت نہ ڈالیں زیادہ میک اپ کی. جتنا زیادہ چھوڑیں گی نا وہ خود بخود عادی ہو جائے گی. تھوڑے بہت نشان نظر آتے ہیں تو مجھے تو وہ نشان بہت سیکسی لگتے ہیں. یہ دیکھیں نا, میں نے اپنے آپ کو عادت نہیں ڈالی.
میں نے ڈالی نہیں. میری قسمت خراب, میں تیرے نال بہ جانی ہر شو وچ جے میں نے ایہی بکواس آپ یہ دیکھیں کہ میک اپ تو ایک طرف, میں نے اپنی اسکن کو صابن کی عادت نہیں ڈالی. اب پھر سردیوں میں نا یہ جھڑنا شروع کر دے گا, یہاں سے وائٹ وائٹ آ رہا ہوگا, بالوں سے وائٹ وائٹ آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ پورا نا بھورا باندر بن گیا ہوگا اس کے دوران میں. تو خیر اچھا جی, یہ یاد ہے ہم نے کچھ کافی ساری ایپیسوڈز پہلے یہ کہا تھا کہ مونس الہی شیرپاؤ برج پہ چڑھے, وہاں پہ ان کو نا یہ دل وہ پتہ نہیں کون سا بورڈ تھا, اس پہ رومن اردو نظر آئی, تو انہوں نے نا بولنا شروع کر دیا کہ ایک ہی طریقہ ہے, اردو کو اردو میں لکھنا چاہیے. تو نا ہم نے کہیں کر دی تھی, میں نے کہا تھا it was such a stupid thing to suggest. نہیں, ہم نے تب بھی احتجاج ریکارڈ کرایا تھا اپنا. اچھا ہم نے کرایا تھا یہ احتجاج ریکارڈ کر کے I had a belief کہ ایسا نہیں ہوگا, but he made it happen. ٹھیک ہے, اور وہ بل پاس ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اردو اسکرپٹ نہیں لکھی جائے گی, رومن اردو آپ کہیں استعمال نہیں ہو سکتی. کتنا کو ویلا آدمی ہے نا, میں یہی کہہ رہی تھا کہ ہاؤ آر یو, آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے جہاں دنیا میں کمیونیکیشن ہیز بیکم ویری ایزی ود رومن اردو بیکاز ایوری ون کین انڈرسٹینڈ اٹ. آپ وہاں مطلب گوگل جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی طرف بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی ٹرانسلیٹ ہو سکے پراپرلی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کرنا بند کر دیں. ہاں, مطلب احمد جاوید صاحب کو یہ خیال نہیں آیا, وجاہت مسعود صاحب کو یہ خیال نہیں آیا, جڑے لینگویج دے او سن, ٹھیک ہے, مونس الہی کو خیال آ گیا کہ اردو کی پریزرویشن کے لیے کام کرنا چاہیے. کون مونس, وہ اگے ہی اردو استعمال نہیں ہوتی کتنے, تو آپ اس پہ لگے ہوئے کہ جی رومن بھی اب ختم ہو جائے. مطلب دیکھیں یہ تو اگر یہ جرم ہے تو دو جرم ہے جو کہ میں فخریہ انداز میں ہمیشہ کرتا رہوں گا, ایک اس کو سینسر کرنا, ایک رومن اردو لکھنا. اس دن نا میں واقعی مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے غلطی سے شو لگا لیا, پتہ نہیں میں کیا سوچ رہی تھی, اب میں اوائڈ کرتی ہوں. آپ کے ساتھ میں نے ایک ڈسکشن کی ہوئی تھی اباؤٹ یور سنگنگ, جس میں تم کٹی ہوئی تھی. ہاں جی, اور وہ ساری کاٹ کے اس سے لگائی ہوئی تھی. پھر میں نے کہا کہ میں ایک بے لوس طریقے سے, یہ میری اس کے لیے جو ہے نا خدمت ہے, اور میں اس کو ایک فیور کر رہی ہوں بائی ایگزسٹنگ ان ہز لائف, اس سے زیادہ کچھ نہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی پتہ نہیں تم نے کیا کچھ کاٹ دینا ہے اس شو میں سے, پھٹے منہ تمہارا. میں نے نا اپنا شو سٹارٹ کرنے لگی ہوں, تم بھاڑ میں جاؤ, میں نے جو کہنا ہوگا میں اس پہ کہتی ہوں. وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن تم نے شروع کرنا ہے www.youtube.com/علی-آفتاب سعید. فک آف, نہیں تمہیں مزید میری شکل نہیں ملے گی اب. اچھا جی, کلمہ چوک, میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ کلمہ چوک کا انڈر پاس 180 دنوں میں انہوں نے کمپلیٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے کلمہ چوک فلائی اوور پہ بھی یہی کہا تھا, اس کے پہلے انڈر پاس پہ بھی یہی کہا تھا, پھر وہ جنگلہ بس پہ بھی یہی کہا تھا. پتہ نہیں 180 دن کی کیا فیسینیشن ہے, 90 کر لیں, کہتے وہی ہیں. ہاں, اور اس کے بعد پھر جنہیں مرضی لگ جان. اچھا, پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جنہیں مرضی لگ جان اور جو مرضی کہا ہو, اینڈ میں پھٹی لگتی ہے 90 دن کی. 90 دن میں تو عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکا تھا. بائی دا وے میرا آفس چونکہ اسی ایریا کے اندر ہے, تم میرے لیے یہ ہیش ٹیگ چلاؤ گے, ٹھیک ہے نا, کلمہ چوک انڈر 180 days, یہ آپ نے چلانا ہے جب تک یہ بند نہیں جاتا. باقی جسے یاد آیا کہ خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ وہ اکتوبر کے مہینے کے اندر لانگ مارچ کی کال دیں گے, تو اب جو ہے پلیز میں کاؤنٹ ڈاؤن چلا رہا ہوں مختلف زبانوں میں, اور آپ نے اس کو ٹویٹر پہ مجھے سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمیں فوراً سے پہلے لانگ مارچ چاہیے, بلین مارچ سونامی. پلیز یہ شاؤٹ آؤٹ عمران خان جی کے, شایان اور میگی اور ان کے سارے جو باقی ساتھیہ سپورٹر وغیرہ ہیں, پلیز کنونس ہیں, روز ان کو جو ہے ایموشنل ویڈیوز بھیجیں, ان کو بلیک میل کر کے جو ہے نا کنونس کریں کہ وہی شروع کریں. اور شایان پلیز میرا UK کا ویزا لگوا دو, میں جتنے دن کہو گے ایون فیلڈ پہ کھڑے ہو کے گاڑیوں کے پیچھے بھاگوں گا. ہے نا, امیجن یو رننگ ود دا کیمرا, تمہارے تو گوٹے بھی نہیں ہیں, یہ رننگ میں نہیں کر سکتی, یہی کر سکتا, تو آپ دے دیں پلیز. اچھا جی, غلط پارکنگ کے اوپر جو ہے 4,500 گاڑیوں کو جو ہے فائن ہوا ہے, 2,000. میں نے صرف یہ کہنا تھا, آئی ایم سو ہیپی, آئی ایم سو انکریڈبلی پراؤڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اینڈ ایوری ون انوالوڈ ان دس, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ اب جب تک کہ میرے اپنے ایریا میں نہیں نا حل ہوگا, میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلس دوں گی, پلیز وہاں پہ بھی پہنچے. یہ پارکنگ کی جگہ پہ یوں لگا کے کھڑے ہوتے نا, ان کو تو اٹھا کے آپ جیل میں ڈالیں, یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنی زیادہ مجھے نہ رونا آتا ہے اس بات پر. اچھا, فری ٹی ایٹ دی ایئرپورٹ, پیسنجرس کو مفت کی چائے ملنے لگی ہے اب ایئرپورٹس کے اوپر. مجھے نہیں پتا ان کے پاس ایکسیس چائے کہاں سے آئی ہے, یا تو پھر یہ طریقہ ہے کہ اب جو ڈیلے ہو رہی ہے سروس, ٹھیک ہے ڈیلے ہے فلائٹ, تو ہم ان کا دل لگاتے رہیں اس بات پہ کہ ان کو مفت کی چائے دیتے رہیں, لیکن وہ چائے ویسے کسی حال کی نہیں ہوتی, ویسے لگتا ہے پھوکا پانی پی رہے. بیسیکلی کسی چائے کی کمپنی نے اپنا سٹال لگایا ہوگا, تو ایئرپورٹ نے کہا ہوگا کہ خبر لوا دیو کہ سی فری کر دیے تسی آ کے چائے نو ٹرائی کرو, بٹ دیٹ چائے از جسٹ ناٹ.
اور پتہ نہیں وہ جو بندے وہاں پہ ٹرینڈ ہے نا, لائک جتنے بھی پاکستان کے ایئرپورٹس پہ میں نے دیکھا نا, وہ آ کے بڑے قریب آ کے نا آج چائے کافی کے چائے کافی کو, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ اتنا آہستہ کے بولتے ہیں ہے کیوں بات, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی وائی. ہاں وہ بالکل نہیں بنتا ہے, کیونکہ اس میں ایک اور چیز ہے جو وہ کبھی کبھی آہستہ سے پوچھتے ہیں, اور وہ آہستہ پوچھنا ہی بنتا ہے. کیا وہ ہوتا ہے کہ جس سگریٹ پینا ہے تے باتھ روم خالی ہے. ہاتھ مار دو یار, میرا ہاتھ باپ رہ گیا. ہاں اچھا یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا نا, میں تو گرل ہوں, میں گرلز ہوں, تو ویمنس کو تو اس طرح سوال نہیں آپ کر سکتے, لیکن چائے کافی کیک وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں اتنی ہلکی آواز میں. وہ بڑا پتہ نہیں مجھے بتانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا, لیکن میں بتا دیتا ہوں. وہ سو ایک دفعہ سین یہ ہوا کہ ہم کراچی ایئرپورٹ کھڑے ہوئے اور شو سے واپس آ رہے تھے, اور سائیں ظہور نے کہا میں نے سگریٹ پینا. اچھا, اور سائیں ظہور آپ کو پتا رکتا ہی نہیں ہے. سائیں ظہور کو بڑی مشکل سے روکا کہ میں کرانا کو بند, بس ایتھے نہ لا لینا. انتظامیہ کے پاس گیا, میں نے کہا یار وہ سگریٹ پینے کا نہیں بڑی سختی ہے. میں کہا یار سائیں ظہور نے سگریٹ پینا, تو بندہ کہتا ہے ایک شرط ہے. میں کہا کہ میں بھی سائیں دے نال کھلو کے پیوں گا. میں کہا آجا شہزادے. نائس, ویری نائس, نائس نائس. ہاں اچھا یہ سگریٹ والی نیو ہے میرے لیے. خیر اچھا جی, حکومت نے پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو اے سیز ہیں. اچھا سر یہ بات میں تمہیں کاٹ رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں سنا رہا تھا یہ غیر قانونی کام ہے, لیکن یہ غیر قانونی کام اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے سگریٹ کے لیے علیحدہ جگہ بنائی ہی نہیں ہوئی. آپ بنا دیں, دنیا کے ہر ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے, آپ بکرے ہی ہیں. ہاں مطلب آپ نے بند بھی کرنی ہے تو ادھر بند کرنی ہے جہاں پہ آپ کو اکثر 8 گھنٹے کا ڈیلے دیکھنا پڑتا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا ٹائم پاس کرنے کا. یا تو آپ کے, یا تو اتنا برا ایئرپورٹ ہے نا لاہور کا. اچھا جی, اب وہ کون سے ہولز ہوتے ہیں علی؟ اچھا مین ہول. مین ہول مجھ سے نہیں, میرا ہے مسئلہ تھوڑا سا. مین ہولز کے ڈھکن غائب ہونے پہ اے سیز کو جو ہے وہ پکڑا جائے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹو انشور کہ آپ کے سارے مین ہولز اس وقت کورڈ ہیں, سرٹیفکیٹ جمع کرائے جائیں. تو اے سیز جو ہیں وہ اس وقت سرٹیفکیٹ جمع کرا رہے ہیں کہ ہمارے جی یہ ایریاز ہے نا, ان ساروں کے مین ہول کے ڈھکن وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. کبھی سوچا تھا اے سی نے کہ میں اتنا پڑھ لکھ کے, پیپر پاس کر کے, انٹرویو دے کے, بابو کی جاب پر جا کر یہ مین ہول کے ڈھکن مینج کر رہا ہوں گا؟ بالکل, جو ابھی ریسنٹلی گئے ہیں نا ان کو تو پتہ ہے, کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ ہو رہا ہے نا. سو وہ ایک تو یہ کہ یہ بیسیکلی ایک تو یہ رپورٹ جمع کروائیں گے, اس کے بعد یہ کریں گے کیا, اب یہ میں اپنا آپ کو ٹیوا لگا رہے ہیں کہ یہ اس کے بعد ٹریس کریں گے محلے کے سارے ایریا کے سارے چرسی. یہ ان کے پاس جائیں گے, جدوں تانوں لوڑ پوے تسی بھرا کو لانا ہے, تہاڈا بھرا تہاڈی خدمت واسطے بیٹھا ہے, تانوں جو چاہیے اسی کر کے دیں گے, تسی ٹکن نہ چکنا. بھرا ایک کال, اے میرا نمبر نوٹ کرو, ایک کال تے بھرا تہاڈا آئے گا, تسی ٹکن نہیں چکنا. میرا نا ایک اے سی دوست, ایک دوست ہے جو کہ اے سی ہو گیا ہے, جو وہ نہیں وہ خیر میرے کام کوئی کرا ہی نہ دے, مطلب بس ہر کبھی اپنی ذات سے نکل بھی آیا کرو, میں اپنا کام کہہ رہی اچھا خیر اس سے جو ہے نا اتنی مزیدار سٹوریاں پتہ لگی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں سنا نہیں سکتے, اس کی نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا. اب وہ ہے بھی میرے خیال میں میرے سے 1-2 سال چھوٹا ہی ہے, تو ابھی ریٹائر ہونے میں بھی اس کے کوئی 30 سال ہو گئے. ہاں لیکن یہ کہ جب ایک دفعہ وہ ریٹائر ہو جائے گا, اللہ مجھے زندگی دے, پھر میں آپ کو سناؤں گا سٹوری. بس ٹھیک ہے, یہ یاد رکھے گا, ایپیسوڈ نوٹ کرتے ہیں. اچھا جی, یہ نا اسٹوری لاسٹ ٹائم کرنی تھی, بٹ آئی مسڈ. وہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کی جو یونیورسٹی کا لینڈ ہے وہ وائس چانسلر نے نا CBA کو بیچ دیا وہاں پہ انڈر پاس بنانے کے لیے. تو علی یہ سب اپنا اس طرح سے بزنس کر رہے ہیں جس کے جو اختیار میں جو زمین ہے نا وہ بیچی جا رہے ہیں آگے. اچھا نہیں, اب یہ جو مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. سو ایک تو یہ کہ وہاں پہ احتجاج یہ ہو رہے تھے, یونیورسٹی احتجاج کر رہی تھی کہ جی CDA جہاں پہ یہ بنا رہی ہے وہ تو لینڈ ہماری ہے, یونیورسٹی. جی یونیورسٹی کا لینڈ ہے نا. تو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے تو نہیں بیچی ہے, انہوں نے تو اجازت نہیں دی, وہ تو احتجاج کر رہے ہیں, وہ تو CDA نے ہتھیار لی ہے. نہیں وہی وائس چانسلر جو خبر ہے نا اس میں یہی تھا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ٹیچرز ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کنسلٹ بھی نہیں کیا, VC صاحب نے آپ پہ بیچ دیتی. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر یہ بات اس طرح سے ہے تو پھر ظاہر ہے یہ ایسے نہیں چل سکتا معاملہ. آپ اکیلے سب کچھ نہیں کھا سکتے, سب میں حصہ آپ کو دینا پڑے گا, کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ CDA کو اگر ضرورت ہے مشورے کی تو وہ وہی کر سکتے ہیں جو کہ LDA نے کیا تھا,
کہ جب پنجاب یونیورسٹی کی انہوں نے زمین لی تھی تو اسی طرح رولا مچ گیا تھا. پنجاب یونیورسٹی نے کہا ہم تو نہیں دیتے زمین. انہوں نے کہا جی ہم نے تو لینی ہے, ہم نے تو پوری سڑک نکالنی ہے بیچ میں سے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایل ڈی اے نے ان کو کہا کہ ہم جو سڑک لیں گے نا, آپ کی جو پوری زمین لیں گے, تو سڑک کے رائٹ لیفٹ ہم کمرشل مارکیٹ بنا دیں گے اور اس کی دکانیں آپ کو دے دیں گے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اوکے. یہ صحیح ہے, برنگ بزنس نا, ایسے کیسے؟ ہاں لیکن ادھر چھکو کوئی دکان نہیں بنی ہے. وہ پھر ان کا اپنا مسئلہ ہاں, اور وہ جب بن جائے گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کو کچھ لگتا ہے کہ نہیں. ڈونٹ تھنک سو دیٹس ہیپننگ. ویسے تو یہ ہے نا کہ کتنا شوگر لگے گا. اب وہ جو دکانیں ہوں گی اگر بن جاتی ہیں تو وہ پریمیسز تو ہاں جی یونیورسٹی کی ہے, بیچ میں دکانیں ہیں. ہاں تو تم امیجن کرو تم وہاں پہ گئی اور وہاں پہ ڈنڈے لے کے تمہیں لوگ کٹنے آ جائیں. کتنا شوگر لگے. کتنا اچھا لگا نا تمہیں یہ امیجن کر کے کہ ڈنڈے لے کے میرے پیچھے آ رہے ہو لوگ. اچھا گائز, سندھ پولیس نے نا, اب مجھے پتا ہے آپ لوگ رو گے, یہ بھی پولیس کو روتا ہے, سندھ پولیس کو تو خاص طور پہ لوگ روتے ہیں. انہوں نے نا تلاش ایپ ایک لانچ کی ہے ٹو فاسٹ فارورڈ دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ دا کرمنل. وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب انویسٹیگیٹ کرنے میں جتنی دیر میں بندہ پکڑتے ہیں اسے پوچھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو ہم نے جو رجسٹرڈ ہیں کتنے سارے جو کرمنلز ہیں ان کو ایک جگہ پہ ڈال دیا ایپ کے اندر. آپ جب نام ڈالو CNIC اس بندے کا ڈالو تو سارا اس کا کرمنل ریکارڈ نکل آئے گا کہ یہ ان چیزوں کے اندر انوالو رہا ہے. تو وہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ فاسٹ فارورڈ ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم کراچی میں کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم باقی جگہوں پہ بھی کریں گے جو سندھ کے باقی علاقے میں. ہونا کچھ نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. نہیں بڑا کچھ ہوگا. چلے گی تو چلے گا. نہیں میں بالکل چلے گی, دوڑے گی وہ. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوگا کیا کہ میرا تمہارا ڈسپیوٹ ہو گیا کسی چیز پہ اور ہم تھانے چلے گئے ہیں, اور اتنی دیر میں میرے بوائے نے وہ ایپ ہیک کر کے اس میں ڈال دی ہے تمہاری تصویر, اور میں جائے کہوں گا سر چیک کرو یہ ہے ہی اشتہارن. یار شکر لگے گا. گھٹیا مشورہ تم نے دے دیا کیونکہ یہ تو فوراً ہوگا. جنہوں میرے تک اس سے نا خاص طور پہ وہ آصف جو کامنٹس میں رول رہا ہے آج کل, تو وہ تو فوراً سے پہلے یہ کرے گا. جس نے کامنٹ کیا اس نے اپنا ٹائم نکالا ہے, اس نے یہ رول شول ٹائپ الفاظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. فوری طور پہ ریٹریکٹ اینڈ اپولوجائز. میں نہیں کرتی, تم کرتے رہنا. میں آپ سے سوری کر رہا ہوں. ہاں یہ حصہ کاٹ دے گا, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. تم نے اور کیا کرنا ہے. میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے. آپ نے میں زمین پہ لیٹ کے آلتیاں پالتیاں مار کے آپ سے یہ معافی. آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ ویڈیو. اچھا جی, سیلانی فنڈ جو ہے ہیز بین آپریشنل فار دا پاسٹ 2 decades, ٹھیک ہے, اور یہ بہت سارے جو لو انکم گروپس ہیں ان کے یوٹیلیٹی بلز اور ان کی گروسریز کے لیے جو ہے وہ فنڈ سے پیسے دیتے رہا ہوا ہے. اور اب انہوں نے الیکٹریسٹی کے لیے علیحدہ فنڈ قائم کر دیا ہے. پیپل ہو آر یوزنگ اپ ٹو 200 یونٹس, ان کے بلز جو ہے وہ نہیں پے کر پا رہے بیکاز اٹس جسٹ سو ایکسپینسو, نہیں ان کی افورڈیبلٹی. سیلانی فنڈس از پیئنگ فار دیم, ٹھیک ہے. اپنے وہ سارے یونٹس آپ کے بل وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, کتنا کنزیومر کا کیا کیس ہے, وہ آگے جاتا ہے اینڈ دین دے ہیلپ دیم پے. اور یہ کراچی, لاہور, اسلام آباد میں فی الحال سروس اسٹارٹ ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ فار دس اینڈ آئی ہوپ اللہ میاں اور آپ کو دے تاکہ آپ آگے بھی ان کی ہیلپ کر سکیں. فائنلی لاسٹ آ گئی ہے علی, میں تھک گئی سیریسلی. یہ بھی میں نے کر دیا ہوا ہے, وہ ہے ورک آؤٹ کریا کرو. I do it twice a day. Don't tell me. ٹھیک ہے, رہنے دو. اچھا جی, لاسٹ پھر یہ تھکاوٹ نہیں ہے, پھر یہ تمہاری آلکسی ہے. یار I'm mentally very exhausted. That's why I keep saying I'm tired. وہی نا آپ, سو کیا آپ اگر آپ کی باڈی تھک رہی ہے تو آپ کو پہلا مشورہ کیا ملتا ہے کہ ورک آؤٹ کیا کریں. ہاں اسی طرح اگر آپ مینٹلی ایگزاسٹ ہو رہے ہو تو اس کا پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں. I'm not doing this show again with you. I'm not doing it. This was enough. ٹھیک ہے, اور یہ آپ مجھے آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد میں نہیں کر رہی ہوں کسی اور کو. نہیں میں معافی چاہتا ہوں. نہیں میں دفعہ تم واس 500% ٹیکس بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, گاڑیوں کے اوپر جو امپورٹڈ کار ہے. بتاؤ تم ڈیٹیل, میں تو نہیں بول رہی. آپ ہاں وہ حکومت ڈسکریج کر رہی ہے امپورٹڈ گاڑیوں کو, اس لیے 500% ٹیکس بڑھا دیا ہے. یہ بہت غلط قدم ہے. ہم نے ان کو بالکل ڈفرینٹ مشورہ دیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی جو کمپنیاں ہیں یہ لوگوں کے پتہ نہیں کتنے ارب روپے پھنسا کے بیٹھ گئی ہیں بکنگز میں, اور نہ گاڑیاں دے رہی ہیں, نہ قیمتیں نیچے کر رہی ہیں. اور وہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ انویسٹر کے پیسے ہیں. اگر ساری گاڑیاں اکٹھی نکال دیں تو بائر اتنا نہیں ہوگا, آن ختم ہو جائے گا. یہ پوری جو 2 نمبری ہے, جو ریکٹ ہے, اس میں یہ ساری کمپنیاں ملوث ہیں. اور اب جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کہتی
کہ یار ویسے بھی یہ ساری کمپنیاں بھی کون سی پاکستانی کمپنیاں ہیں, ایونچولی تو انہیں پیسہ باہر ہی لے جانا ہے نا. اور یہاں پہ بنتا کیا ہے, کچھ بھی نہیں بنتا یہاں پہ, صرف جوڑتے ہی ہیں نا, باقی آتا تو سارا کچھ باہر سے ہی ہے. تو یار آپ ڈائریکٹ کنزیومر کو کہیں باہر سے گاڑی منگوا لو, ان کا بزنس ہرٹ ہو, یہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, بندے کے پتر بنے, اور تاکہ سارا پٹھا کر کے بیٹھ گئے. کیونکہ حکومت بھی رلی ہوئی ہے. آپ نے کراچی والی آنٹی کو کبھی نہیں بھولنا, یہ سارے مل کے ہمیں وہ پاگل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, خیر دس از اٹ فار ٹوڈے. ٹھیک ہے, اور بتا دو کہ تم جمعے کو نہیں ہو. ہاں گائز میں جمعے کو نہیں ہوں, تو اس لیے جمعے کو ماحوزاریہ نہیں ہوگا. جو آپ نے گالیاں نکالنی ہیں وہ آپ نے اس کو نکالنی ہے. اور اس کا اتنا نہیں ان کو ویٹ ہوتا کہ وہ گالیاں دینا شروع کر دیں. ٹویٹر ہینڈل ہے ماہو بلی. اور ویسے بھی میں اب ناراض, میری اب تھوڑی سی ناراضگی بھی ہے تمہارے ساتھ, تمہاری ریسنٹ بکواس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, تو اب میں سوچ کے ہی آؤں گی کہ میں نے یہ شو کرنا ہے کہ نہیں. آپ نے پیٹرن لازمی بننا ہے, آپ نے ایزی پیسہ اور جیز کیش لازمی کرنا ہے, اور آپ نے کامنٹ شیئر اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اپنا خیال رکھیں اور ہمارے لیے دعائیں کیا کریں.